अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, भटकल वन मीडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं रज़ा मानवी। नाज़रीन, भटकल वन मीडिया का ख़ास मुलाकात के आज के मेहमान हैं खलीफा मरकज़ी जमातुल मुस्लिमीन के चीफ़ काज़ी मौलाना ख्वाजा मोइनुद्दीन नदवी मदनी। आपसे हम गुफ्तगू करेंगे खुसूसन खलीफा जमातुल मुस्लिमीन की तरफ से जो सीरत मुहिम का आगाज़ किया गया है, उस ताल्लुक़ से हम आपके सामने मुकम्मल गुफ्तगू करेंगे, उसका तारुफ़ कराएंगे। तो मौलाना, मैं आपको हमारे इस भटकल वन मीडिया में इस्तकबाल करता हूँ। मौलाना, जो सीरत का सिलसिला जो छेड़ा है आप लोगों ने, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में सीरत को एक मुख्तलिफ़ अंदाज़ में मनाते हैं, लेकिन खलीफा जमात के मरकज़ी खलीफा जमात ने को ये ख़्याल कैसा पैदा हुआ कि इस ताल्लुक़ से एक मुहिम ही रखा जाए? क्या इसके पीछे मक़ासिद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौज़ू एक ऐसा मौज़ू है कि जिससे वाक़िफ़ियत न सिर्फ़ हर एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है, बल्कि दुनिया के अंदर बसने वाले तमाम इंसानों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हर गोशे हर पहलू से वाक़िफ़ियत ज़रूरी है। हमारी इस सीरत की जो मुहिम है, इस मुहिम के सिलसिले में सबसे पहले हम ये बात वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि इंतज़ामी उमूर के तहत हम लोगों ने ये सीरत की मुहिम 1 तारीख़ से 20 तारीख़ के लिए रखी है। ये इंतज़ामन है, वरना सीरतुन नबी एक ऐसा मौज़ू है जो किसी मख़सूस महीने के साथ ख़ास नहीं है और न ही कुछ दिनों के साथ ख़ास है, बल्कि इंसान की पूरी ज़िंदगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत उसको पूरी ज़िंदगी में ज़रूरी है। ये 20 दिन यह एक मुहिम के तौर पर जो किया जा रहा है कि लोगों के अंदर सीरत के ताल्लुक़ से एक तरह से बेदारी आ जाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के ताल्लुक़ से उनके अंदर, बच्चों के अंदर, बड़ों के अंदर बेदारी लाई जाए। चुनांचे इस सिलसिले में हम लोगों ने एक तो काम यह किया है जमात के ज़िम्मेदारों ने कि बच्चों की तकरीरी मुसाबक़े इसके अंदर रखे जाएँ। 5 साल से 10 साल तक के बच्चों का एक ग्रुप है, और फिर इसी तरह से जो है 11 साल से 16 साल तक के बच्चों को ग्रुप है, ये दोनों उर्दू में तकरीर करेंगे। इसके अलावा 18 साल तक के बच्चों के लिए हमने खुला रखा है कि ये कन्नड़ा में तकरीर करेंगे। इसमें हमारे अपने मुसलमान भाई भी होंगे और हमारे बरादरान वतन भी होंगे कि वो भी इसमें जो है तकरीरी मुकाबले में, मुसाबक़े में हिस्सा लें, और इसमें अव्वल दुआम सोम आने वालों को जो है गिरा कदर इनाम दिए जाएंगे। और इसके अलावा हर ग्रुप के अंदर जो 10 लोग होंगे उम्दा तकरीर करने वाले, उनको भी जो है हम इनामात से नवाजेंगे। ये मुसाबक़ा हमारा कडलूर से लेकर के गैरसुप्पा तक का जो इलाका है, उस पूरे इलाके के लोगों के लिए जी, यानी यहाँ तक कि ये बच्चे पूरे शरीक हो सकते हैं। इस तरह से एक तरह से हमारा जो साहिली बेल्ट है, इस बेल्ट में कि हम लोग चाहते हैं कि लोगों के अंदर बेदारी है। आम तौर पर देखा जाता है कि सीरत के ताल्लुक़ से बस 12 रबीउल अव्वल को कुछ लोगों ने कुछ एक आध जलसा कर लिया और कुछ इस तरह के प्रोग्रामात कर लिया और समझ लेते हैं हमारी ज़िम्मेदारी भी। हालांकि हमारी ज़िम्मेदारी ख़त्म नहीं होती है, ज़िंदगी भर हमारे लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ज़रूरी है। इसी मकसद से हमने जो है सोचा कि चूँकि रबीउल अव्वल के महीने के अंदर लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ताल्लुक़ से बेदार रहते हैं, उनके बेदार रहने की वजह से हमने कहा चलो ये इसी महीने से जो है शुरू किया जाए, वरना रबीउल अव्वल के महीने के साथ सीरत का जानना कोई ख़ास उसका ताल्लुक़ नहीं है। एक तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश विलादत बासआदत इस महीने में हुई, आपका विसाल भी इस महीने में हुआ, और इसी तरह से और बहुत से काम जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है रबीउल अव्वल के महीने में ज़रूर हुए, लेकिन हम इसको इसके साथ ख़ास करना नहीं चाहते। अब हमारी जो ये मुहिम है, इसमें जो है एक अहम मुहिम यह है कि सीरतुन नबी की पूरी सीरीज़ कि विलादत बासआदत से लेकर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से लेकर आपके विसाल तक के पूरे हालात मुख्तसरन हमने सोचा है कि मुख्तलिफ़ उलमा को एक उन्वान हमने दिया है। हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलमा हैं और उनको उन्वान दिया हमने कोशिश ये की 10-12 मिनट की उनकी जो है तकरीर हो, 8-10 मिनट के अंदर तकरीर हो। अब मौजू के एतबार से अगर वो ज़रा लंबी तकरीर कर दिए
تو ان کی پوری تقریریں ہم اس پر جو ہے اپلوڈ کریں گے یوٹیوب چینل پر، ہمارا جماعت کا جو یوٹیوب چینل ہے اس پر جو اپلوڈ کریں گے. اس کے اندر محفوظ رہے گی. آدمی جب بھی چاہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے گوشے کو جاننا چاہے تو وہ جان سکتا ہے. تو اس میں جو ہے یہ ہمارا 20 دن تک نہیں چلا گیا معاملہ اور ربیع الاول ختم ہوگا اس کے بعد بھی ہماری جو ہے مہم چلے گی. مولانا آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ سیرت کا تعارف ہو جائے. کیا سمجھتے، کیا یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے سیرت یا عام انسانوں کے لیے سیرت کی جو پیغامات ہے؟ یہ بات میں نے آپ کے سامنے بیان کی. دیکھیے سیرت النبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نبی بن کر نہیں آئے، پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا. پرانے جو انبیاء آتے تھے وہ اپنے مخصوص وقت کے لیے آتے تھے. اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبی بنایا وہ ایک علاقے کے لیے نہیں بنایا، ایک مذہب کے ماننے والوں کے لیے نہیں بنایا، ایک زمانے کے لیے نہیں بنایا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے متعلق فرمایا کہ بعثت الی الناس کافۃ، میں تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا. قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ان سب کے لیے نبی، اللہ کے نبی آخری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے نبی ہیں. اب تو نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا، اللہ کے نبی پر جو ہے نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. اس لیے تمام انسانوں کے لیے جب اللہ کے نبی کو آئیڈیل اور نمونہ بنایا گیا ہے تو اللہ کے نبی کی سیرت ہماری طرح سے غیر مسلموں کے لیے بھی ضروری ہے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ضروری ہے. بالکل صحیح فرمایا مولانا. کیا دعوت کا جو اہمیت ہے، جو ہمارے برادر وطن ہیں ان تک اسلام کی دعوت ہو یا سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغامات پہنچانے کا، اس تعلق سے لوگوں کے اندر کیسے اویئرنیس پیدا کرا سکتے ہیں آپ؟ دیکھیے سیرت النبی ہو یا قرآن پاک ہو یا توحید ہو، یہ سب آپس میں ایک دوسرے سے ملی ہوئی چیزیں، ایک دوسرے سے اس کا تعلق ہے. آپ توحید بولیں گے اللہ کی، وہ بھی، اور اسی طرح سے آپ کہیں گے کہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یا اللہ کا نازل کردہ کلام پاک قرآن پاک، یہ سب ایک دوسرے سے مربوط ہے، ایک دوسرے سے اس کا تعلق ہے. اور اللہ نے جب اس دین کو نازل کیا ہے تو یہ دین قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے دین ہے. اس لیے اس دین کو، قرآن کے پیغام کو، سیرت کے پیغام کو، توحید کے پیغام کو ہم سب لوگوں تک پہنچائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اب اس میں جو ہے لوگ کوششیں کر رہے ہیں، اللہ کے فضل سے الحمدللہ لوگوں کے اندر اس سلسلے میں بیداری آئی ہے. لوگ جو ہے یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ ساتھ ہمارے برادران وطن کی بھی یہ ذمہ داری ہے. اور خصوصاً ہندوستان کے اس وقت کے جو حالات ہیں کہ خاص طور سے مسلمانوں کے سلسلے میں ان کو جو ہے بڑی غلط فہمیاں ہیں. ہمارے ساتھ وہ رہتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ہمارے تعلقات ہیں، لیکن ہم نے کوشش نہیں کی ان تک جو ہے اللہ کے نبی کی سیرت کو پہنچائے، قرآن کو پہنچائے، اللہ کے پیغام کو ہم پہنچائے. یہ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے. الحمدللہ اس سلسلے میں لوگوں کے اندر یہ بیداری آ رہی ہے. ہم نے بھی سوچا کہ جو ہے یہ کام بڑے اچھے انداز میں ہو، اور یہ کوئی پہلا کام نہیں ہمارا جماعت کی طرف سے، اس سے پہلے بھی ایک کوشش ہماری ہوئی تھی اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہماری یہ کوششیں ہوں گی. بھٹکل کے اندر بھی یہ کام الحمدللہ بہت سے ادارے کر رہے ہیں، اکیڈمی کی طرف سے ہو رہا ہے، پیام انسانیت کے فارم سے ہو رہا ہے. میرے حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ جو تھے انہوں نے پیام انسانیت کا جو ہے بنیاد رکھی ہے، اس کے ذریعے جو ہے انسانوں تک انسانیت کے نام سے ان کو جو ہے پیغام پہنچایا جائے. تو یہ دعوت ہی کا کام ہے. سب کو یعنی کچھ لوگ کریں اور کچھ ادارے کریں کافی نہیں. اس وقت ہمارے لیے مختلف لوگوں کو نہیں بلکہ سب لوگوں کو دعوت کے کام کو اپنے ذمے لینے کی ضرورت ہے. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اللہ نے ہر مسلمان کو داعی بنا ہے، چنانچہ ہر مسلمان جب داعی ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دعوت کے پیغام کو عام کریں. کوئی کر رہا ہے، ایک دو آدمی کر رہا ہے، ہماری ذمہ داری ختم نہیں ہے، بلکہ سب لوگوں کی ذمہ داری. مولانا آپ نے کہا کہ دعوت کا جو فریضہ انجام دینا ہے وہ تمام کا کام ہے، لیکن شعور کیوں نہیں پیدا ہو رہا امت میں؟ اس کی کیا وجوہات ہے؟ اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے دعوت میں دیکھیے ایک تو اپنے لوگوں کی اصلاح کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. لوگ عام طور پر جو ہے نا اپنے لوگوں کی اصلاح میں مشغول رہتے ہیں، ان کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے، سمجھتے ہو کہ ہم جو ہے نا دوسروں تک کو جو ہے نا دعوت دیں. اب الحمدللہ وہ چیز نہیں رہی جو آپ پوچھ رہے ہیں، وہ ذہن الحمدللہ اس وقت ختم ہو چکا ہے اور لوگ سمجھ رہے ہیں اس کی ذمہ داری کو، اس کی اہمیت کو. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ دعوت لوگوں تک پہنچنی چاہیے اور دعوت دینا یہ سب کا فریضہ ہے. الحمدللہ وہ جو شبہ آپ کی ذمہ داری لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں، الحمدللہ یہ شبہ ختم ہو رہا ہے لوگوں کے ذہنوں سے اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے اور سب لوگ الحمدللہ اپنے اپنے طور پر کام کر رہے ہیں. لیکن ابھی اس کام کے اندر اور ترقی آنے کی ضرورت ہے.
مولانا ہم نے دیکھا کہ لاسٹ گزشتہ سال رمضان کے موقع پر افطار کے لیے جو مساجد میں برادران وطن جو غیر مسلم ہیں ان کو بلا کر آپ نے ایک بہت بڑا کام کا جو ہے آغاز کیا ہے. کیا یہ کام انشاءاللہ آئندہ بھی جاری رہے گا یا اسی سال کا جو ایک سال کے لیے آپ نے کیا تھا؟ دیکھیے ہمارے یہاں افطار کی ایسی کوئی پارٹی نہیں ہوئی جماعت کی طرف سے، جی، بلکہ رمضان سے پہلے ایک ایسا پروگرام کہ برادران وطن کے ساتھ ملاقات، مسجد کا تعارف، ان کو مسجد میں بلانے کے نام سے ہم لوگوں نے ایک پروگرام بنایا تھا. جی، اور ہمارے پروگرام میں یہ شامل ہے کہ یہ پروگرام وقتاً فوقتاً مختلف عنوانات سے ہوں گے. اچھا. اس وقت جو ہے کاروباری لوگوں کو بلایا گیا، اب آگے چل کر ہم کو دوسرے طبقے کے لوگوں کو بلانا ہے. ہمارا انشاءاللہ پروگرام ہے یہ کام، اور یہ کام انشاءاللہ چلے گا. ابھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے 7-8 مہینے سے لوگ جو ہے نا اپنے اپنے کام کو پورے ٹھیک طریقے سے انجام نہیں دے پا رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ کام جو ہے آگے بڑھے گا، اور یہ کام انشاءاللہ اپنے اپنے طریقے پر ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ. ہماری سیرت مہم کے حصے میں اس میں بھی یہ ہے کہ جنا ہمارے برادران وطن سے مل کر کے ان تک جو ہے سیرت کا پیغام پہنچانا ہے. ان کو چھوٹے چھوٹے پمفلٹ دیں گے، بعض جو پڑھے لکھے لوگ ہوں گے ان کو باضابطہ سیرت کی کوئی کتاب دیں گے، اور ان سے جو ہم لوگ فیڈ بیک لینے کی بھی کوشش کریں گے اس کی. مولانا اس سلسلے میں دوسرے جماعتوں کا آپ تعاون لیتے یا دینے کا معاملہ ہے، کہاں تک آپ تعاون دے رہے یا لے رہے ہیں؟ الحمدللہ ہمارے اس مہم میں سب لوگ ہمارا تعاون کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے. ہمارے بھٹکل کے اکثر علماء اکرام کو ہم نے اس سیرت کی مہم کے اندر بلایا. الحمدللہ سب لوگ عنوانات پر اپنے اپنے عنوانات پر تقریر کر رہے ہیں، پورا تعاون دے رہے ہیں. مختلف بھٹکل کے جو ادارے ہیں ان اداروں سے بھی ہم لوگوں نے رابطہ کیا. سب لوگوں نے الحمدللہ سیرت کی اس مہم کو سراہا، اور اپنے طور پر سب لوگ ہمارا جو ہے تعاون کر رہے ہیں. اور بہت جو ہے ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ مہم جو ہم لوگوں نے شروع کی ہے اس کے اثرات ہوں گے. اس سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیے ہمارے حضرت مولانا دامت برکاتہم مولانا سید محمد رابع صاحب جو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر ہیں، دارالعلوم العلماء کی جو ہے وہ نبض العلماء کی جو ہے ناظم ہیں. سب سے پہلے ہم نے ان سے جو ہے پوری تفصیلات ان کو بتائی، تو انہوں نے باضابطہ اپنی تقریر 8 منٹ کی تقریر انہوں نے ٹیپ کر کے بھیجی ہے، اور اس میں اللہ کے نبی کا اسوہ انسانوں کے لیے کیوں ضروری ہے اس موضوع پر انہوں نے تقریر کی. اور اس کام کے تعلق سے انہوں نے فرمایا کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، یہ جو ہے وقت کی ضرورت ہے. مولانا ایک تو خلیفہ مرکزی جماعت کے جو پروگرام ہیں آپ نے بتا دیا ہے. ہمارے ناظرین کو بھٹکل سے ہٹ کر ہمارے بہت سارے ناظرین ہیں، یہاں جو ہے ایک خصوصی ایک شریعہ کورٹ ہے، یہاں کا ایک معاملہ ایک الگ ہے. تو ہمارے ناظرین کے لیے آپ تھوڑا سا مختصر تعارف کرائے کہ یہاں کیا کام ہوتے ہیں، کس طرح کے فیصلے جو ہے کیا جاتا ہے؟ دیکھیے جماعت کے تحت جو کام ہوتا ہے اس کے تحت ایک تو انتظامی بہت سے امور ہیں جو مسجد وغیرہ کے تعلق سے ہوتے ہیں، وہ کام ہوتے ہیں. دوسرے لوگوں کی اصلاح کے تعلق سے جو کام ہونا چاہیے وقتاً فوقتاً پروگرامات رکھ کر کے اس کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کی جاتی ہے، اور منکرات کے روک تھام کے تعلق سے جو کام ہو سکتا ہے کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو محکمہ شریعہ ہے جس کو دارالقضاء بھی کہتے ہیں، اس میں عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے قاضی کو نکاح پڑھانے ہی کے لیے بلانا مقصد نہیں ہے، وہ تو بلاتے ہی ہیں لوگ، لیکن اس کے ساتھ ان کے جو اپنے آئلی مسائل ہوتے ہیں، میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں، یا پراپرٹیز کی جو تقسیم کا مسئلہ ہے، وراثت کی تقسیم جس کو بولتے ہیں، یہ مسائل ہم لوگوں کے پاس آتے ہیں. لوگ جو ہے لے کے آتے ہیں، میاں بیوی کے اختلافات پر ادھر آتے ہیں لوگ، تو ان کو دونوں پارٹی کو بلا کر کے یہاں بٹھا کر کے ان کے اختلافات کو دور کر کے ان کو سمجھا کر کے ان کو آپس میں ملاپ کرانے کی کوشش کی جاتی ہے. 1 مجلس میں، 2 مجلس میں، 3 مجلس میں کوشش کی جاتی ہے. اگر مسئلہ حل نہیں ہوتا اور مسئلہ اس پر آ جاتا ہے کہ ڈیورس پر آ جائے، طلاق پر آ جائے، تو طلاق ہو جاتی ہے. یا لڑکی اپنے لڑکے کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہے، خلا کا مسئلہ ہوتا ہے تو خلا کیا جاتا ہے. اور پھر جو ہے ان کے بعد طلاق و خلا کے بعد بچے اگر ہوئے ہیں تو بچوں کو ان کے والد کے گھر لانا لے جانا ان کی جو ہے ذمہ داری دیتے ہیں، اور بچوں پر ان کے والد پر جو ہے یہ ذمہ داری عائد کرتے ہیں کہ ماہانہ آپ اخراجات ان کو دیں. ان کے لیے ان کے اپنے طاقت کے مطابق ان کے لیے ایک رقم مقرر کرتے ہیں. اور الحمدللہ جو ہے بہت حد تک جو بلکہ سمجھے کہ جو ہے نا 95% سے بھی بڑھ کر 98% تک لوگ جو ہے نا تمام فیصلوں کا ہمارے مانتے ہیں. ایک آدھ لوگ، اس کو ہم فیصد میں ہی نہیں بولتے، ایک آدھ لوگ جو ہے نا وہ ذرا سا وہ اپنی ہٹ درمی وغیرہ کی وجہ سے آگے پیچھے کر لیتے ہیں. کورٹ کے بغیر بھی یہاں پر فیصلہ ہو جاتا ہے الحمدللہ. ہمارے یہاں بھٹکل کا ایک مزاج ہے کہ صدیوں سے ہمارے یہاں بھٹکل کے اندر یہ چلا آ رہا ہے کہ لوگ اپنے مسائل کو کورٹ میں نہیں لے جاتے، بلکہ قاضی کے پاس، جماعت کے پاس لے جاتے ہیں، اور جماعت کے اور قاضی کے ساتھ جماعت کے لوگ بیٹھ کر کے ان کے مسائل حل کرتے ہیں، اور لوگ مطمئن ہیں الحمدللہ. مولانا آپ کا
ہم مشکور ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت دیا، اور ہماری ایک نیک خواہشات یہ ہے کہ آپ کی سیرت کا مہم جو ہے کامیاب ہو جائے، اور آپ سیرت کی مقاصد میں، آپ کے مہم مقاصد میں آپ کامیاب رہیں۔ آمین۔ ناظرین، یہ تھے مولانا حضرت مولانا خواجہ معین الدین اکرمی مدنی۔ آپ جو ہے جامعہ اسلامیہ کے سینئر استاد میں سے ہیں، اور آپ کا خاص خصوصاً جو ہے حدیث اور فقہ میں آپ ماہر ہیں، اور آپ مرکزی خلیفہ جماعت کے چیف قاضی بھی ہے۔ ناظرین، ہم انشاءاللہ پھر اگلے ایپیسوڈ میں اسی طرح کے کوئی خاص مہمان کے ساتھ آپ سے ملاقات کرائیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔